अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। फौजी अदालतों की तौसी पर अजब इत्तेफाक हो गया। पीपल्स पार्टी के बगैर ही तमाम जमातें मुत्तफिक। 3 मार्च को अपोजिशन की एपीसी से एक दिन पहले सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। और आज बाबा इंसानियत की खिदमत और जिद्दोजहद को दुनिया भर ने याद किया। पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र बात है, लेकिन लम्हा फिक्रिया भी, क्योंकि ईदी साहब के मिशन को जिंदा रखने की जिम्मेदारी हम पर है। आठ बैठकें, ज़ेली कमेटी के कई इजलास, बहसो मुबाहिसा भी हुआ, एतराज़ात भी और ढेरों तहफ़्फ़ुज़ात के बाद आखिरकार फौजी अदालतों की बहाली पर इत्तेफाक हो ही गया। आज हुकूमत ने पार्लिमानी जमातों के इजलास में पीपल्स पार्टी की गैर मौजूदगी में ही फौजी अदालतों की बहाली का मुसव्वदा पास कराया। पीटीआई, जिसने पिछले इजलास में दहशतगर्दी की तारीफ पर सवाल उठाए थे, आज बगैर किसी एतराज़ के फौजी अदालतों की बहाली पर रजामंद हो गई। JUI फे समेत दीगर जमातों ने भी तरमीमी मुसव्वदे पर हामी भर दी, जिसके तहत अब फौजी अदालतों को मजीद 2 साल की तौसी मिलेगी और एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी जो इन अदालतों के अहकामात पर अमल समेत टाइम फ्रेम का जायजा भी लेगी। हुकूमत को पाबंद बनाएगी कि फौजी अदालतों के फैसलों पर बर वक्त अमल किया जाए ताकि उनकी दोबारा बहाली की नौबत ही न आए। इसके अलावा फौजी अदालतों को तौसी 7 जनवरी 2017 से मिलेगी, यानी जिस दिन फौजी अदालतों की मुद्दत खत्म हुई थी, अब उसी रोज से ये बहाल होंगी ताकि फौजी अदालतों की मुद्दत पूरी होने के बाद उठाए जाने वाले इक़दामात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। अब 3 मार्च को सेनेट 6 मार्च को कौमी असम्बली के इजलास बुलाने का फैसला किया गया है, जहां उस मुसव्वदे की जो आज मंजूर किया गया उसकी मंजूरी भी दी जाएगी। लेकिन ये तमाम तर डेवलपमेंट, फौजी अदालतों पर कौमी इत्तेफाक राय की बातें, बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अब तक इस पर मुत्तफिक नहीं है। जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, सेनेट में उसकी अक्सरियत है, ये मुसलसल फौजी अदालतों की बहाली की मुखालफत कर रही है। 4 मार्च को पीपल्स पार्टी ने एपीसी भी बुला रखी है और तमाम जमातों को दावत भी दी है। कल ही निसार खोड़ो MQM पाकिस्तान के मरकज पर पहुंचे थे। आज फरदुल्ला बाबर और दीगर PP रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से भी मिले हैं। पीपल्स पार्टी दीगर जमातों से भी राब्ते कर रही है ताकि मुसव्वदे पर तमाम जमातों की तजावीज़ ली जा सकें, लेकिन हुकूमत इन तजावीज़ के इंतज़ार के मूड में नज़र नहीं आ रही। इसीलिए पीपल्स पार्टी की एपीसी से एक दिन पीपल्स पार्टी की एपीसी का इंतज़ार क्यों नहीं किया गया और हुकूमत फौजी अदालतों की बहाली में क्यों जल्दी में है। पिछले इजलास पर दहशतगर्दी की तारीफ पर सवालात उठाने वाली PTI अचानक से राजी कैसे हुई है, वो भी ऐसी राजी कि अब खान साहब पीपल्स पार्टी की जो एपीसी है उसमें शिरकत को भी तैयार नहीं है। आखिर ये सारा माजरा क्या है? आज का प्रोग्राम पहला सेगमेंट, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। फौजी अदालतों की तौसी का मामला और सियासी जमातों का जो इत्तेफाक हुआ है बड़ा अजीब है, जिस पर पीपल्स पार्टी गैर मुत्तफिक भी है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं तलाल चौधरी, नवाज लीग के बहुत ही मुतहर्रिक रहनुमा भी हैं, हुकूमती मामलात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बहुत शुक्रिया तलाल साहब आपका। ये कैसा इत्तेफाक है जिस पर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया, पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है? इसके बगैर हुकूमत किस बुनियाद पर फौजी अदालतों पर कौमी इत्तेफाक राय का दावा कर रही है? देखिए, तमाम जमातों से राब्ता रखा किया गया, उसके बाद वो मुख्तलिफ जमातें, ज़्यादातर जमातें जब किसी चीज़ पर ऑन बोर्ड हों तो फिर कहा जा सकता है कि इत्तेफाक राय जो है वो पैदा हो गया है। इत्तेफाक राय बिल्कुल 100% कंसेंसस ना भी हो तो ज़्यादातर जमातों के दरमियान इस पर इत्तेफाक राय बिल्कुल पैदा हो गया है, और बाकी भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला भी का मामला है, ये मामला भी दहशतगर्दी का मामला है, और दहशतगर्दों के खिलाफ जो जंग है वो सिर्फ नून लीग की नहीं है या किसी और पार्टी की नहीं, पूरे पाकिस्तानियों की है। तो हम तो चाहेंगे कि इसमें भी पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड हो, इस अच्छे काम में भी वो हिस्सा डाले। पॉइंट स्कोरिंग करने के बहुत और मौके हैं। लेकिन तलाल साहब, आपको नहीं लगता कि ठीक है ये मामला जल्द सॉल्व होना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी का इंतजार करना चाहिए था? ऐसी भी क्या जल्दी थी? बेहतर ही होता कि पीपल्स पार्टी की एपीसी का इंतजार होता और फिर सेनेट इजलास बुलाने का फैसला होता। एपीसी से एक दिन पहले सेनेट का इजलास, इसका कोई जवाब है? देखिए, मेरा ख्याल है, एक तो
اگر ابھی بھی جلدی لگ رہی ہے تو یہ میرا خیال مناسب بات نہیں ہے. پہلے ہی ان فوجی عدالتوں کا ٹینور ختم ہوئے کافی کچھ عرصہ گزر چکا ہے, کافی دیر سے مشاورت جاری ہے, لیکن جان بوجھ کر چیزوں کو اگر کچھ لوگ لیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی قومی مفاد میں نہیں ہے. اور دہشت گردی کے خلاف ہر دن اہم ہے, اور ہر دن اس لیے بھی اہم ہے کہ کسی نہ کسی دہشت گرد کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یا سزا دینے کے لیے اس طرح کا نظام ضروری ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اس میں ڈیلے بالکل بھی بارہ نہیں کھاتی, ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, اور اسی لیے اس پر فاسٹ ٹریک طلال صاحب اس پر تو سبھی متفق ہیں کہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر اب حکومت سینٹ سے اس مسودے کو بآسانی منظور کرا لے گی؟ حکومت کے پاس آپشن موجود ہیں کہ وہ اگر یہ دونوں ہاؤسز میں علیحدہ علیحدہ پاس نہیں ہوتا تو یہ پھر مشترکہ طور پر مشترکہ اجلاس جو ہے وہ دونوں ہاؤسز کا بلا کے پاس کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی نوعیت نہ آئے, بلکہ یہ مل کر دونوں یہ ہو جائے, اور ابھی بھی ہم چاہ رہے ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی مثبت بات کریں. ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے تو بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. پی ٹی آئی رضامند نہیں تھی. آخر ایسا ہوا کیا جو پچھلے اجلاس میں اعتراضات اٹھانے کے باوجود آج کے اجلاس میں فوری طور پر وہ اس جو مسودہ ہے اس پر متفق ہو گئے؟ دیکھیے, بہت سارے پچھلے 3 سے 4 جو اجلاس ہوئے اس میں مختلف اعتراضات اٹھائے گئے, اس پر حکومت نے لیڈران کو بریف بھی کیا, اس کے بعد ان کے تحفظات بھی دور کیے. تو یہ کوئی ایک اجلاس میں نہیں ہوا, یہ پچھلے 3 سے 4 مختلف اجلاس جو پارلیمانی لیڈروں کے ہوئے اس میں ہوا ہے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ دہشت گردی کی جنگ میں ایک ایک دن ایک ایک گھنٹہ جو ہے وہ اہم ہے, اور ہمیں اس طرح کے وہ تمام چیزیں جو دہشت گردی کو کم کر سکتی ہیں اسے جلد سے جلد عملی شکل اختیار کروانی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ. کے خلاف جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس میں اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو فوری طور پر نمٹایا جائے, یہ کہنا تھا ان کا. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد سوال اٹھائیں گے کہ گوگل نے ایدھی صاحب کو سالگرہ پر ڈوڈل کا تحفہ تو دیا ہے, ہم نے کیا دیا؟ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عبدالستار ایدھی ایک نام, ایک زندگی جو انسانیت کے لیے وقف ہو گئی. انسانیت کی خدمت اور جدوجہد کا ایک سلسلہ جو پچھلے سال 8 جولائی کو ختم ہوا. ایدھی صاحب کی زندگی پر نظر ڈالیں تو فلاحی کاموں کی طویل فہرست ہے. انہوں نے نومولودوں کو زندگیاں بچانے کے لیے جھولے لگائے. ہزاروں ایسے بے سہارا بچے تھے جن کا وہ سہارا بنے. جس دور میں یتیموں کو حکومتی کاغذ نہیں ملتے تھے, ان کے شناختی کارڈ نہیں بن سکتے تھے کیونکہ ہر جگہ باپ کا نام ظاہر کرنا لازمی ہوتا تھا, اس وقت میں ایدھی صاحب نے ان بچوں کو اپنا نام دیا, انہیں شناخت دلوائی, عدالتی جنگ ان کے لیے لڑی تاکہ یتیموں کے لیے شناختی کارڈز بن سکیں. ملک بھر میں 300 سے زائد ایدھی سینٹرز قائم کیے, ڈسپینسریز بنائی, بزرگوں خواتین کے لیے شیلٹر ہومز قائم کیے گئے, اور ایمبولنس کا سب سے بڑا آج بھی ایدھی فاؤنڈیشن چلاتی ہے. لیکن اس سب کے باوجود شاید صبح تک کسی کو یاد بھی نہیں تھا کہ آج ایدھی صاحب کے جانے کے بعد ان کی پہلی سالگرہ ہے. ہم شاید بھول گئے ہوں لیکن دنیا نے ان کو یاد رکھا. گوگل نے آج ایدھی صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کیا جس کا ڈوڈل بھی متعارف کرایا گیا, اور یہ جہاں پاکستان کے لیے بہت ہی قابل فخر بات ہے, وہیں ہم سب کے لیے لمحہ ہے کیونکہ ایدھی صاحب کا مشن خطرے میں ہے. ان کے جانے کے بعد مسلسل ان کی فاؤنڈیشن مالی مسائل سے دوچار ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سماجی کارکن فیصل ایدھی. فیصل, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایدھی صاحب نے پوری زندگی اپنی جو زندگی تھی وہ فلاح انسانیت کے لیے وقف کی. ان کے جانے کے بعد ان کا مشن اب بھی ویسے ہی جاری ہے یا حالات آپ کو بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ایدھی صاحب کے جانے کے بعد جو ہے وہ ہمارا کام ویسے ہی بالکل چل رہا ہے, اور ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے چل رہا ہے. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی, البتہ ایدھی صاحب کی کمی جو ہے وہ بہت زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ کام بالکل صحیح چل رہا ہے. پاکستانی عوام جو ہے وہ ہمارا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے کہ کام اچھا چل رہا ہے, اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ ان کی کمی تو ہمیں نہیں پوری دنیا کو بھی محسوس ہوتی ہے, لیکن جب مشکل صورتحال ہوتی ہے, جب فائنینشیل کرائسس ہوتا ہے تو اس وقت ایدھی صاحب خود بھیک مہم تک پر نکل پڑتے تھے. اب آپ کی فاؤنڈیشن کی اسٹریٹجی کیا ہے, کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, فنڈز کس طرح سے مل رہے ہیں؟ ہاں بالکل, میں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے, بھیک مشن میرے ذہن میں بالکل آپشن ہے, اور میں کروں گا بھی. ابھی جو ہے وہ کچھ کاموں میں لگا ہوا ہوں. انشاءاللہ جب ضرورت ہوگی عوام کے درمیان ہوں گا, اور بھیک ایدھی صاحب جس طرح مانگتے تھے اسی طرح مانگوں.
یعنی اگر مالی حالات مزید بگڑتے ہیں تو آپ بھی طرح سڑکوں پر ہی آئیں گے اور جو فنڈز مہم ہے اسی طرح سے چلائی جائے گی؟ بالکل چلائیں گے، لیکن ابھی اس وقت حالات سنگین نہیں ہیں، لیکن جب انشاءاللہ سنگین حالات ہوں گے تو میں بھیک مشن چلاؤں گا۔ ویسے کتنی کمی ہوئی ہے فنڈز میں فیصل صاحب؟ کوئی پرسنٹیج وغیرہ، کوئی اعداد و شمار آپ بتا سکتے ہیں؟ تقریباً دیکھیں 20 سے 25% کی کمی آئی تھی، لیکن ہمیں امید ہے اس رمضان کے اندر جو ہے وہ لوگ ہمیں یاد رکھیں گے اور ہماری کمی پوری ہو جائے گی اور ہم اپنی خدمات جو ہے وہ اس کو جاری رکھ سکیں گے۔ ویسے بھی اگر کمی رہی بھی تو ہم خدمات کو جو ہے وہ نہیں روکیں گے، ہمارے پاس کچھ ریزرو پیسہ ہوتا ہے، ہم اس ریزرو پیسے کو استعمال کریں گے اور کسی بھی سروس کو ہم روکنے نہیں دیں گے۔ یہ خدمات بالکل جاری رہنی چاہیے، لیکن اگر فنڈز میں کسی قسم کی کمی ہوتی ہے اور جتنی بھی کمی ہوتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے اعتماد میں تو کمی نہیں آئی، آپ کو فنڈز اسی طرح سے دیے جا رہے ہیں لوگوں کی جانب سے؟ نہیں، مسلمانوں کی معاشی حالات جو ہے وہ نسبتاً خراب ہوئی ہے عالمی طور پہ، اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، اور کہ یورپ کی بھی عالمی حالت خراب ہے، دوسرا جو ہے وہ پاکستان دہشت گردی کا شکار بھی ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن امید ہے کہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور مڈل ایسٹ کی جو ہے وہ بہت سارے لاکھوں لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بے روزگار ہوئی ہے جو پاکستانی نژاد تھے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا اثر آیا۔ ٹھیک ہے، آپ تو بیرون ملک سے آنے والی امداد کی بات کر رہے ہیں، ہم پاکستانی تو خود امداد دینے میں بڑے خود کفیل ہیں، خود بڑے پیمانے پر امداد دیتے ہیں، پاکستانیوں کی طرف سے تو آپ کو مل رہی ہے امداد؟ نہیں، پاکستان کے اندر اتنا فرق نہیں پڑا، لیکن پاکستان سے باہر سے جو آتی تھی نا، وہ اصل میں یہ جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں وہ خود پاکستان آ کے پہنچاتے تھے، ٹھیک، تو وہ اس کو اگر دیکھیں تو وہ پاکستان کے اندر ہی فرق آیا ہے، اور لیکن تھے یہ وہ لوگ جو کہ مڈل ایسٹ وغیرہ میں جو کام کرتے تھے لاکھوں کی تعداد میں، جو اب بیچارے بے روزگار ہیں، خود تکلیف میں، پریشانیوں میں، ہم سب دعا گو ہیں وہ بہتر ہو جائیں تو ہمارے پاکستان کی حالت بہتر۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے اس تمام معاملے پر آپ کے ساتھ تعاون کیسا ہوتا ہے؟ حکومت پوری طرح آپ کو سپورٹ کرتی ہے یا تمام معاملات صرف بیانات کی حد تک ہی محدود ہیں؟ نہیں، بالکل حکومت ہمیں کام کرنے دیتی ہے، اسی لیے ان کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور حکومتیں جو ہیں وہ بالکل ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہیں۔ بس ایک ایشو ہے کہ ٹیکس وغیرہ جو ہماری گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں جی، ان پہ ٹیکس وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے، وہ اگر یہ سلجھا دیں تو بہتر ہوگا، نہ تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، اور اب ہم مزید گاڑیاں منگوائیں گے باہر سے جس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے پاکستان کے اندر ایمبولینسز کی، تو اس میں جو ہے وہ حکومت اگر ٹیکس کی چھوٹ اس طرح دے کہ ہمیں ریلیز کروانے میں پورٹ سے آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، ریسورسز کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ایدھی صاحب اتنی بڑی شخصیت تھے، بابا انسانیت کہا جاتا ہے انہیں، لیکن جب وسائل کی ضرورت پڑتی تھی تو انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب ان کے جانے کے بعد آپ کو اسی قسم کے چیلنجز درپیش ہیں یا ریسورسز کے علاوہ بھی کچھ ایسے چیلنجز ہیں جو آپ کو درپیش ہیں؟ چیلنجز کا دیکھیں سامنا تو رہے گا، ہمارا ملک غریب ملک ہے اور یہاں پہ بے تحاشا جو ہے وہ خدمت کی ضرورت ہے، ہمارا نظام جو ہے وہ مطلب پاکستان کا جو نظام ہے وہ عوام کی اتنی خدمت نہیں کر پاتے، ہماری ریاست جو ہے وہ عوام کی اتنی خدمت نہیں کر پاتی، تو چیلنج تو بہت بڑا ہے، کیونکہ ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی نظر انداز ہیں پاکستان میں اور نگلیکٹڈ ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل بہت سارے ہیں عوام کو، تو جتنا کام کیا جائے اتنا کم ہے، تو یہ چیلنجز ہی ہیں اور انشاءاللہ ان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے اور پاکستان میں سروسز کو بہتر کریں گے۔ ٹھیک ہے، بڑا جذبہ ہے آپ کا اور اس جد و جہد کو آپ آگے لے کے جا رہے ہیں، کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے توسط سے؟ میں اپیل یہ کروں گا لوگوں سے کہ انسانیت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور تقسیم کی طرف نہ جائیں، کیونکہ تقسیم کرنے والے جو ہے وہ انسان دوست نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ دوسرے ایجنڈا پہ کام کرتے ہیں، وہ ظالموں کے ایجنٹ ہیں، ان کا ساتھ نہ دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل ایدھی، سماجی کارکن ایدھی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور قومیں اپنے محسنوں سے ہی پہچانی جاتی ہیں اور جو قومیں اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی وہ اپنی پہچان بھی بھول جاتی ہیں۔ ایدھی صاحب جیسے لوگ ہمارے محسن ہیں، ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ انسانیت کی خدمت کے مشن کو زندہ رکھا جا سکے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے مجھے اجازت، کل پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔